उजीब दावत दाई इज़ा दान। इनको अगर ये बात भी समझ में आ जाए कि तुम्हारा पीर अगर डायरेक्ट सुनता है तो रब के बारे में तुम्हारा गलत अकीदा क्यों है, उसके बारे में अकीदा रखो, वो डायरेक्ट सुनता है, वो हर एक की सुनता है। वो तेरा पीर वो नहीं सुनता, वो मर गया है, कुरान कहता नहीं सुनता, लेकिन तू कहता है सुनता है। अगर वो तेरी जुबान पश्तो में है, वो उर्दू वाला है, वो तुम्हारी जुबान सुनता, वो समझेगा भी नहीं, अगर सुनेगा तो समझेगा नहीं। और अल्लाह तो हर जुबानें पैदा करने वाला है। हर जुबान का खालिक कौन है? कोई अंग्रेजी में बुलाए, कोई पश्तो में बुलाए, जिस जुबान में बुलाए, हर जुबान का खालिक भी अल्लाह है, सुनने वाला भी अल्लाह है, पूरा करने वाला भी क्या है? अल्लाह। बहरहाल कुर्बानी, ये वक्त की कुर्बानी जरूरी है, माल की कुर्बानी में से एक कुर्बानी ये 10 ज़िलहज्जा की कुर्बानी है। ये असल में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो सुन्नत है जो उन्होंने अल्लाह के रास्ते में पेश की। कुरान ने उसको बयान किया है, सूरह साफात के अंदर मेरे ख्याल है, उसमें अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी का जिक्र किया। और असल में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने जो इम्तिहान लिया, वह इम्तिहान क्या था कि बेटे को ज़िबा करने का। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वतल्लहु लिल जबीन, माथे के बल लिटा दिया, अपनी आस्तीन कस ली, हाथ छुरी में पकड़ ली, ज़िबा करने के लिए तुल गए, आवाज आ गई। कुरान कहता है फलम्मा असलमा, बाप बेटा जब दोनों तैयार हो गए, बाप ज़िबा करने के लिए तैयार हो गया, बेटा ज़िबा होने के लिए तैयार हो गया, अल्लाह पाक ने आवाज दी, ऐ मेरे इब्राहिम का सद्दक़त रुया, आपने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया है। तो फिर उसके बदले में अल्लाह ने जानवर के ज़िबा करने का हुक्म, आर्डर जारी कर दिया। और ये कुर्बानी इस हवाले से है, असल में ज़िबा इंसान ने होना था, इंसान की जगह जानवर को ज़िबा कराया गया। वजह क्या है? इसकी वजह यही है, अल्लाह ताला असल में समझाना ये चाहते हैं कि ऐ बंदा, तू जब जानवर पर छुरी चला रहा होता है, तुझे जानवर दिख रहा है, ये जो तुम्हें दुम्बा दिख रहा है, बकरा छतरा दिख रहा है, असल में ये तेरी जान है जो अल्लाह के हवाले की जा रही है। ये तेरी अपनी क्या है? जान है। उस मुकालमे को देख, उस तसव्वुर को देख, नीचे इस्माइल सोया हुआ है, ऊपर छुरी चलाने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। और अब अल्लाह पाक ने तुम्हें आर्डर दिया है, मैंने ये बड़ा इम्तिहान तुमसे नहीं लिया, मैंने कहा अगर अपनी जान की कुर्बानी देते हो तो फिर कुर्बानी का तरीका ये है, ये जानवर मेरे रास्ते में ज़िबा करोगे, यूं समझो तुमने अपनी जान को ज़िबा करके मेरे हवाले कर दिया है। ये इंसान की जान की क्या है? क्यों? जानदार ये जान वाला होता है, वो दर्द महसूस करता है, नहीं करता? उसका खून निकलता खून होता है, वो तड़पता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने तुम्हें इजाज़त इसलिए दी है कि मेरे रास्ते में तुम इसको ज़िबा कर रहे हो, गोया कि तुम अपनी इना पर छुरी चला रहे हो, अपने हसद और कीने की और बुग़्ज़ और हसद की तमाम तर बीमारियों के ऊपर छुरी चलाकर इस जानवर को मेरे रास्ते में कुर्बान कर रहे हो। लेकिन अफसोस है, आज हम जानवर की गर्दन में छुरी तो चला रहे होते हैं, लेकिन अपनी इना पर छुरी नहीं चलाते, अपने तकब्बर पर छुरी नहीं चलाते, अपने तमाम तर हसद और कीना की तमाम तर बीमारियों पर हम छुरी नहीं चलाते। हमें चाहिए कि हम जब जानवर पर छुरी चला रहे होते हैं, गोया कि अपनी किबरियाई, अपने तकब्बर, अपने तफव्वुक पर छुरी चला के अपने आप को अल्लाह के हवाले कर रहे होते हैं। अल्लाह, हमने अपनी जान को तेरे रास्ते में कुर्बान कर दिया है। ये फलसफा है, कुर्बानी है, जो हमें इस अंदाज से कुर्बानी करनी चाहिए। अल्लाह हमें इस अंदाज से कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। कुर्बानी का ये मौका आ रहा है, हर साहिब इस्तिताअत को ये कुर्बानी में हिस्सा लेना चाहिए। ये जो हजरात इस्तिताअत नहीं रखते, हमारा हक बनता है, जो इस्तिताअत वाले हैं वो कुर्बानी के इन तमाम तर खुशियों के अंदर हम उन गरीबों को, उन मिस्कीनों को हम अपने साथ शामिल कर लें। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों,
عام طور پر جس طریقے سے جانور ذبح کیا جاتا ہے، پہلے نمبر پر بات تو یہ ہے کہ ہماری نیت خالصتاً کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً۔ اور پھر گوشت کے جیسے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک حصہ کن کے لیے ہوتا ہے؟ وہ غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اللہ کا حصہ ہے۔ اور ایک حصہ کن کے لیے ہیں؟ قریبی رشتہ دار جو صاحب حیثیت بھی کیوں نہ ہو، ان کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ایک گھر میں لے جاتے ہو۔ تو یہ طریقہ کار بہترین طریقہ کار ہے۔ گوشت کی نیت سے ہمیں قربانی نہیں کرنی چاہیے، قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو، اور قربانی کے حوالے سے مسئلہ کہ 13 بلکہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق آتی ہیں، جن کو کہا ہے تکبیرات تشریق، یعنی وہ تکبیرات تشریق ہمارے اوپر لازمی ہے، زور زور سے پڑھنا مردوں کے لیے کیا ہے؟ لازمی ہے۔ عورتوں کے لیے مصلی پہ بیٹھ کر فرض نماز کے بعد یہ تکبیرات تشریق آہستہ آہستہ پڑھنا لازم ہے۔ ہم خود سن رہے ہیں، ہم گھر میں بھی جا کر بتائیں۔ اور وہ تکبیرات تشریق کون سی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات تشریق ہیں، یہ 5 دن ہمارے اوپر لازم ہے۔ اس کے اندر ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ ہر ساتھی کو خود بھی فرض نماز کے بعد اس کو زور سے پڑھنا چاہیے، اور گھر کے اندر بھی اپنی خواتین کو یہ بتائیں کہ وہ بھی ہر فرض نماز کے بعد کیا کریں؟ ان تکبیرات تشریق کو پڑھیں۔ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اور عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے بھی زور زور سے مطلب یہ نہیں کہ ڈنڈ مارتے ہوئے، نہیں، بلکہ جو مناسب آواز ہے وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ نہیں کہ آتے ہوئے بھی گپیں لگا کر اور جاتے ہوئے گپ لگا رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں بھائی۔ اور بہت سارے ٹائم ہوتے ہیں گپ شپ لگانے کے۔ یہ جو دن آ رہی ہیں یہ مقدس دن ہے، ان دنوں کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے۔ یہ سورہ فجر کے اندر اللہ پاک نے فرمایا واللیل، کیڑی آیا وہ والفجر ولیالن عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اور 10 راتیں کون سی ہے؟ یہی تو ہیں ذی الحجہ کی یہ پہلی 10 راتیں، یہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، ان کو اللہ نے بطور گواہی کے پیش کیا ہے۔ یہ بڑی مقدس راتیں ہیں، بڑی عظیم راتیں ہیں، لہٰذا اگر کوئی اس میں عبادت کرتا ہے یا جو کچھ، یہ عظیم تر راتیں، اور خاص طور پر حج کے موقع کی جو راتیں ہیں، دن ہیں، وہ بڑے بابرکت ہیں۔ اس کے اندر ہمارے لیے تو یہی ہے کہ ہم تکبیرات تشریق کا اہتمام کریں گے، قربانی کا اہتمام کریں گے۔ بعض لوگ ہمارے اوپر فتویٰ کہتے ہیں نعوذ باللہ قربانی دے منکرن صحیح، پتہ نہیں کہیں نے کو پٹی پڑھائی ہے۔ قربان لکل امت منسکن، قرآن میں اللہ نے قرآن میں یہ بات کی ہے کہ ہر امت کے اندر ہم نے منسکن قربانی کا طریقہ رائج کیا ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہم مانتے ہیں، قرآن میں نہ ہوتا تو نہ مانتے نا، قرآن میں تو بات موجود ہے۔ وَإِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا، قرآن میں الفاظ ہے، اللہ نے فرمایا جب قربانی کی آدم کے 2 بیٹوں نے اللہ کے راستے میں، اللہ نے فتقبل، ایک کی قربانی قبول فرمائی، دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قربانی کا تصور تو آدم علیہ السلام سے ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا قربانی ہے۔ کون اس کا انکار؟ جو انکار کرتا ہے وہ ظالم، مضل اور گمراہ ہے، وہ قرآن مقدس کی آیات کا انکار کر رہا ہے۔ جان بوجھ کر جو انکار کرتا ہے وہ کفر ہے، وہ انتہائی کیا ہے؟ کفر ہے۔ اگر پتہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے قربانی کا حکم دیا پھر انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا منکر ہے، اور یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو کیا کرے؟ محفوظ کرے، بچائے اس کفری عقیدے سے۔ اور قربانی دینے کی، ہر طرح کی قربانی دینے کی، جان کی، مال کی قربانی دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ البتہ قربانی کے وجوب، نفل اور اس کے واجب ہونے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ قربانی کے وجود میں اختلاف نہیں ہے، قربانی کے وجود میں اختلاف نہیں، قرآن سے ثابت ہے قربانی، صحابہ کرام کے اعمال سے ثابت ہے
تواتر سے ثابت ہے، قربانی کے وجود کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ قربانی حاجیوں کے لیے بھی اتفاق ہے، حاجی حضرات جو قربانی کریں گے وہ تو لازمی ہے، نظر کی قربانی ہے، وہ ضرور دیں گے، ان پر تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ وہ قربانی کریں گے یا نہیں کریں گے، ان پر تو لازم ہے وہ دیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ غیر حاجی قربانی اس کے اوپر لازم ہے یا نہیں ہے، اس میں ائمہ کا کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ ہمارے فقہ حنفی کے علماء کیا کہتے ہیں؟ ہمارے احناف کہتے ہیں کہ عام لوگوں کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب، واجب کا درجہ دیتے ہیں، اور واجب کی اصطلاح بھی علماء احناف نے بنائی ہے، اور واجب کا معنی ہوتا ہے لازم۔ کیا ہوتا ہے؟ لازم۔ اور باقی ائمہ میں سے باقی حضرت امام احمد بن حنبل کا قول، امام احناف میں سے امام ابو یوسف کا قول، وہ اس کے وجوب کے قائل نہیں ہے، وہ اس کی سنت کے قائل ہے۔ اس کی کیا ہیں؟ سنت کے قائل ہیں اور نفل کے قائل ہیں۔ لہٰذا یہ اختلاف ائمہ کے اندر موجود ہے، اور بلکہ ہماری ہدایہ جو فقہ کی معتبر ترین کتاب ہے اس میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے وسیب کے اندر قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن ساتھ دیکھا ہمسائے کا یا کسی کوئی بیمار آدمی ہے، اس کے علاج کا مسئلہ بن گیا ہے، وہ اپنی قربانی کا جانور بیچ کر وہ پیسے کسی مریض غریب کو دے دیتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ عمل اس سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ افضل۔ یہاں تک بھی بات کیا ہے؟ لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ بات تو فقہا کے اندر چلتی ہے، لیکن انکار کرنا قربانی کا یہ انتہائی درجے کی ضلالت اور گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اگر کوئی سوال ہو کسی ساتھی کا اس بارے میں قربانی کے حوالے سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ باقی درس قرآن جی جی بہتر تو صحیح ہے، یہ بات بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے ہر چیز کا حساب لینا ہے۔ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، وہ 1,00,000 کا جانور لے سکتا ہے، لیکن وہ محض دیکھا دیکھی یا شوق کی وجہ سے وہ 1,00,000 کی بجائے 10,00,000 کا جانور لیتا ہے۔ اگر وہ 1,00,000 کی قربانی کرے اور بقایا 9,00,000 غریبوں کی کیا کر دے؟ خدمت کر دے، مریضوں کی کیا کر دے؟ خدمت کر دے، دونوں عمل ہو جائیں گے، قربانی کا عمل بھی اور وہ بھی۔ لوگ قربانی کے عمل کو یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر جو کچھ بھی لگائیں گے کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی حساب نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں حساب ہی نہیں ہوگا اس مال کا۔ اللہ کے بندو، آپ نے 10,00,000 کا جانور لیا ہے، آپ کے قریب میں ہمسایہ بھوکا پڑا ہوا ہے، اس کے کرایہ کا مکان ہے، اس کے پاس کرایہ نہیں ہے، کرایہ نہیں ہے اس کے پاس۔ اس مہنگائی کے دور میں تم 10,00,000 کی قربانی کر رہے ہو، 4,00,000 کی قربانی کر رہے ہو، اللہ کی عدالت میں تم بھی جاؤ گے، وہ غریب بھی کیا ہوگا؟ جائے گا۔ اگر اللہ نے یہی سوال کر لیا آپ سے کہ 4,00,000 کا جانور لے کر تو نے ذبح کر دیا تھا، اس بیچارے کے پاس گھر کے مکان کا کرایہ بھی نہیں تھا، بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی، جھوپڑی میں رہتا تھا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو نے اس کے لیے کیا انتظام کیا؟ قرآن نے پتہ ہے کیا کہا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا تم مومن ہونے کے دعوے کرتے ہو لیکن تم ابھی تک دشوار گزار گھاٹی سے کراس نہیں کیا اس کو۔ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فک و راقبہ، لوگوں کو ان کی مصیبتوں سے نکالنا، یہ ہے دشوار گزار گھاٹی۔ یہاں 10,00,000 کا جانور لیا جاتا ہے، 4,00,000 کا 5,00,000 کا جانور لیا جاتا ہے، اور اس کا وزن اگر خوبصورت ہے، جی خوبصورت ہے، ٹھیک ہے خوبصورت ہے، پسند آ گیا ہے، تو صرف یہی قربانی تیری خواہش کا نام ہے، اللہ کے قرب کا کوئی تصور نہیں ہے، خواہش ہے، بس پسند آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اچھی چیز اللہ کے راستے میں دینی چاہیے، پسند آ گیا ہے، لیکن خیال کر اپنے قرب و جوار کا پہلے نمبر پر خیال کر۔ بلکہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں ہے غالباً کہ ایک واقعہ ہے تو بڑا لمبا واقعہ، ایک آدمی نے حج کا ارادہ کیا،
حج کا کیا کیا؟ ارادہ کیا. قافلہ جا رہا تھا اور اس نے پیسے اکٹھے کیے ہوئے تھے. حج کا اس نے ارادہ کیا، دیکھا قافلہ جا رہا ہے، گھر میں کھانے کے لیے ابھی کھانے کا انتظام کریں گے، دیر ہو جائے گی، قافلہ آگے نکل جائے گا. تو اس حاجی نے کہا اپنی گھر والی سے کہ قافلہ جا رہا ہے، وہ آگے چل چکا ہے، اگر ہم کھانا تیار کریں گے، میں کھانا کھاؤں گا اور پھر جاؤں گا تو قافلہ بہت دور نکل جائے گا، جلدی جلدی ہمسایوں کو گھر سے کچھ سالن لے آؤ اور میں اس کو کھاتا ہوں اور پھر میں چلا جاؤں گا. جس طریقے ہوتا ہے سفر میں جا رہا ہوتا ہے، گھر میں کھانے بڑا ہمسایہ سے منگوا لیتا ہے. اس کی بیوی جب ہمسایہ کے گھر میں گئی نا سالن لینے کے لیے، تو اس گھر والوں نے کیا کہا اس کو؟ ہانڈی میں جو کچھ پک رہا ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے، آپ کے لیے حرام ہے. آپ کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا ہم میں غریب لوگ، کھانے کو کچھ نہیں تھا، ایک مردار پڑا تھا، اس کا گوشت لے آئے، اپنے اور اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے ہم مردار کا گوشت پکا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہمارے پاس. سادے پانی کے اندر آگ جلا کے اس کو ابال کے ہم کھائیں گے. آپ کے پاس تو مال ہے، آپ تو حج کرنے کے لیے آپ کا گھر وہ میاں جا رہا ہے، آپ کے لیے حلال نہیں ہے، ہم تو مجبور لوگ ہیں، مجبوری میں ہم کھا رہے ہیں. اس نے آ کر جب اپنے گھر کے بندے کو یہ بات بتائی، اس نے حج میں جانے کا ارادہ ہی کیا کر دیا؟ ترک کر دیا. اس نے وہ سارا پیسہ اٹھایا اور ان غریبوں کے حوالے کیا کہ یہ میرا حج ادھر ہی اللہ تعالیٰ کیا کر لیں گے؟ قبول کر لیں گے. پھر ہوا کیا، لکھنے والے نے لکھا، قافلے والے آئے، جس طریقے سے دوسرے لوگوں کو حج کی مبارکباد دے رہے تھے، لوگ اس کے گھر بھی آ گئے، وہی حاجی اس کے گھر بھی آ گئے مبارکباد دینے کے لیے. اس نے کہا میں نے تو حج کیا ہی نہیں ہے، میں گیا ہی نہیں ہوں. وہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہم نے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ وہاں طواف کر رہے تھے. یہ ہوا ہے معاملہ. بہرحال مسئلہ یہی ہے، ہمسایوں کا خیال رکھا جائے، باقی خواہش بعد میں. پہلے غریب، پہلے مسکین، پہلے ضرورت مند، ان کا خیال رکھ کر حج کرو گے، اللہ تمہارے حج بھی یہاں ہی قبول فرما لیں گے. لوگ عمرے پر عمرے کرتے چلے جائے، ایک عمرہ کیا تو سالانہ ان کا وہ بن گیا ہے. ہمسائے بالکل بھوکے بیٹھے ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، اور یہ جا رہا ہے، ہر سال جا رہا ہے، ہر سال جا رہا ہے. یہ کہتا ہے کوئی حساب نہیں ہوگا، کل قیامت کے دن جائے گا تو پتہ چلے گا حساب ہوگا یا پتہ نہیں کس نے تجھے پٹی پڑھائی ہے کہ حساب نہیں ہوگا. حساب تو ہوگا کہ عمرے پر تو عمرہ کر رہا ہے، حج پر حج کر رہا ہے، غریب تیرے گا پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیچارے رو رہے ہیں، مسکین ہیں. بہرحال اللہ تعالی نے ہمیں اعتدال کا راستہ دکھایا ہے. عبادات بھی کرو، عبادات کے ساتھ معاملات، انسانیت کی خدمت، یہ لازمی اور ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مل کی زندگی نصیب